हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ चलते रहिएगा, मेरे साथ तावन करते रहिएगा, मेरे चैनल पर तवज्जो करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, अपने दोस्तों में, साथियों में, हर किसी में शेयर करते रहिएगा और हौसला अफजाई करते रहिएगा मेरी। मैं नित नई कहानियाँ जैसे जैसे मुझे सुनाई गई कहानियाँ वैसे वैसे पेश करता रहूँगा, सुनाता जाऊँगा। तो पेशे हिदमत है वो कौन था, किस नंबर 55। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने दोस्तों में, साथियों में, सब में शेयर करते जाएं। मैं अपने आप को ना बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही थी अंदर अपने। एक रूहानी कुव्वत थी जो मैं महसूस कर रही थी। शायद बुजुर्ग हमारे बारे में जानते थे, इसीलिए तो उन्होंने ये लफ्ज़ बोल दिए थे कि अपने अंदर गंदगी साफ करो। शायद वो जानते थे कि हम गंदी थी, शायद वो जानते थे कि हम गंदी थी, हमारी सोचें थी गंदी थी, हमारे किरदार गंदे थे। शायद सभी कुछ वो जानते थे, तभी तो उनकी आखिरी मंजिल यही बनी थी। हमारी हवेली ही अपनी मंजिल, उसकी आखिरी मंजिल बनी थी। यहाँ ही दफन हो गए थे, यहाँ ही दफन हो गए थे। हमेशा के लिए यही उनका मुकाम बन गया था। शैतानी हवेली लगी थी उनको ऐसा लगा था, जब उन्होंने कदम रखा था उनको ऐसा लगा था कि जैसे वो किसी शैतानी नरगे में आ गए हों, शैतानी शिकंजे में आ गए हों। हमें सबक देने आए थे, हमें हदायत देने आए थे। हमारे चेहरों को देख लिया था, हमारे अंदर को देख लिया था, एक एक चीज़ देख ली थी उन्होंने। ये भी देख लिया था हम बेपर्दा खतून हैं, बेपर्दा औरतें हैं, जानी औरतें हैं, गिरी हुई हरतों में पड़ी हुई औरतें हैं, तमाशा बनने वाली औरतें थीं। ऐसी औरतें थीं कि जो फ़ख्र महसूस करती थी, अपना आप लुटा कर फ़ख्र महसूस करती थीं। ये भूल गई थीं कि ये ज़िंदगी चंद दिनों की है, चंद लम्हों की है, चंद सालों की है, किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है। और फिर उस ज़िंदगी का हमें सामना करना पड़ना था जहाँ हमेशा रहना था, जहाँ मौत का तसव्वुर ना था, ना ही कभी तसव्वुर होगा। मौत को भी ख़त्म कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। हमें तो उस ज़िंदगी में जाना था। किन लफ्ज़ों में हम पड़ गई थी, किन लफ्ज़ों में पड़ी हुई थी। शैतानी चालों में पढ़ती गई, फ़ख्र महसूस करती रही। वो मुझे कहती, मैं उसको कहती कि ये हुआ मेरे साथ, ये एंजॉय किया, ऐसे उसने किया, ये किया, वो किया। क्या सा है, ये फ़ख्र वाली बातें थी, मार मिटने वाली थी, गैरत से हट के बातें थी। मैं रोती भी जा रही थी, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच सोच के रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। कैसे किरदार थे, ऐसे किरदार थे, कैसे घिनौनी ज़िंदगी, कैसे घिनौनी ज़िंदगी। खौफ होने लगा था अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से खौफ होने लगा था। तौबा करने लगी थी, रोती जा रही थी। फिर उस बुजुर्ग की, उस बंदे की बस कहानी याद आ गई थी जिसने 100 भी कत्ल कर लिए थे और फिर किसी ने बताया था उसको
کہ فلاں بزرگ کے پاس پہنچو، فلاں بزرگ کے پاس پہنچو، اس سے توبہ کرواؤ، اس سے توبہ کرواؤ، یقیناً وہ تمہاری توبہ کو آگے تک پہنچائے گا، خدا تک پہنچائے گا۔ بہت نیک بندہ ہے وہ، بہت نیک بزرگ ہے وہ اس تک پہنچو، اس کو اپنی منزل بنا لو۔ وہ چل پڑا تھا اس بزرگ کی تلاش میں، لیکن رسے میں مارا گیا۔ اور یہ جو خدا نے فیصلہ کیا تھا اس کے بارے میں، کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پچھلے فاصلے کو زیادہ کر دیا، اگلے فاصلے کو زیادہ کر دیا۔ جہاں مرا تھا وہاں سے پیمائش شروع ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، سیدھا جنت میں چلا گیا، سیدھا جنت میں چلا گیا۔ یا اللہ پاک اس کو بخش سکتا ہے، اگر تو اس کو بخش سکتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، تو ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہمارے گناہوں کو بھی دھو دے۔ کبھی نہیں کریں گے ایسا گناہ، کبھی ان لفظوں میں نہیں پڑیں گی۔ ہماری آنکھیں کھول چکی ہیں، یہ بزرگ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ انہوں نے پورا کر دیا ہے، انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ ہمارے اندر کو دھو ڈالا ہے، میرے پروردگار ہمارے اندروں کو دھو ڈالا ہے انہوں نے، ہمارے دلوں کو جھانک لیا تھا انہوں نے، ہمارے اندر پڑی ہوئی گندگی کو دیکھ لیا تھا انہوں نے، صاف کر دیا تھا انہوں نے۔ اور ہمیشہ یا اللہ پاک ہمیشہ صاف رکھنا، اپنے اس شوہر کے علاوہ کسی کا تصور ہمارے ذہن میں نہ لانا، ہمارے خیال میں بھی نہ لانا، چاہے کوئی کتنا بھی حسین ہو، کتنا بھی طاقت والا ہو، کتنا بھی اونچا لمبا ہو، پاور والا ہو، طاقتور، کسی کا تصور ہمارے ذہن میں نہ لانا۔ یہ ہماری منزل ہے، اسی کے ساتھ ہم نے مرنا ہے، اسی کے ساتھ جینا ہے، اسی کے ساتھ جینا ہے، اسی کے ساتھ جینا ہے۔ میرے پروردگار میری دعاؤں کو سن لے، میری دعاؤں کو سن لے، میری التجا کو سن لے، میری التجا کو سن لے۔ تیری بندی، تیری گناہ گار بندی، انتہائی گری ہوئی بندی، اپنے گناہوں کو اعتراف کر دیا ہے، اپنے گناہوں کو اعتراف کرتی ہے، تیری رحمت کی طلبگار ہے، تیری رحمت کی طلبگار ہے۔ معاف فرما اے پروردگار، معاف فرما۔ میں دعائیں کرتی جا رہی تھی اور پیچھے سے آواز آ گئی تھی، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ یہ سیما تھی، نہید تھی، گلبانو تھی اور بلا تھا، سارے میرے پیچھے کھڑے تھے۔ کب آئے تھے مجھے نہیں پتا تھا، میں تو ڈوبی ہوئی تھی، دعاؤں میں ڈوبی ہوئی تھی، کچھ پتہ نہ چلا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سب سے پہلے اس گول بانو کو چہرہ چوم لیا، اس کو چوم لیا، اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ وہ نہ آتی تو شاید اسی طرح گناہوں میں پڑی رہتی، لستوں میں پڑی رہتی۔ وہ آئی تھی، سب سے پہلے تو ہم نے یہی سوچ لیا تھا کہ وہ تو ہم سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے، ہم سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ بلے کو برداشت نہیں کر سکی تھی وہ، بس یہی اس کی تمنا تھی کہ یہ مجھے ملے، بس یہ مجھے ملے، خواہش میری پوری کرے، میری خواہش کو پورا کرے، میری خواہش کو پورا کرے۔ یہ تمنا اس نے کر دی تھی اور بے خوف ہو کے کر دی تھی، منتوں کے ساتھ کر دی تھی۔ لیکن جب اندر کی کہانی کا پتہ چلا، کہ وہ تو کیا تھی، وہ نہ تھی جو ہم سوچنے لگے تھے، وہ تو کچھ اور تھی۔
وہ کچھ اور تھی، بھٹک گئی تھی، بس بھٹک گئی تھی. جو شیطان اس کے اوپر حاوی ہوا تھا، جو سوچ وہ لے کے چلی تھی، وہ کہ انتہائی گھٹیا تھی، انتہائی گھٹیا تھی، وہ اعتراف کاری تھی. اس نے بھی اعتراف کیا تھا میں انتہائی گھٹیا عورت تھی. ایسی سوچ میرے اندر پیدا ہو گئی تھی کہ جو بس کیا بتاؤں اس کے بارے میں. اور پھر اس کو منزل مل گئی تھی، اس سے بڑھ کر مل گئی. بزرگ نے اس کے اندر بھی دیکھ لیا تھا. یہ تو بزرگ جن کی ہم نے قبر بنائی ہے نا، انہوں نے اس کے اندر بھی دیکھ لیا تھا، اس کو بھی دیکھ لیا تھا. اور وہ چاہتے تھے یہ بھٹک نہ جائے، یہ مزید نہ بھٹک جائے. کچھ ایسا کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے جس سے یہ ہمیشہ کے لیے نظروں سے گر جائے، بدنام ہو جائے، کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہے. انہوں نے اس کے لیے جو کچھ بھی دیکھا تھا، اس کے اندر جو کچھ بھی دیکھا تھا بتا دیا تھا. اس کو بتا دیا تھا کہ بیٹا تمہاری منزل تو تجھے ضرور ملے گی. تم ان سوچوں سے نکلو، ان تصورات سے نکلو. وہ تھے ان کے اس کو بھی دل کو جھانکے تھے، ان کو بھی دل کے اندر کا سبھی کو دیکھ لیا تھا. کیا تھی ان کی آنکھیں، روشن آنکھیں تھی، یا پھر ایسا چہرہ، ایسا دل تھا کہ جو سبھی کچھ ان کو معلوم ہو جاتا تھا، سبھی کچھ معلوم ہو جاتا تھا. ہمارے بارے میں بھی جان گئے تھے. وہ پتہ نہیں کہاں سے چلے تھے وہ. اللہ اللہ کی صدا کرتے ہوئے، اللہ اللہ کی صدا کرتے ہوئے چلتے آئے تھے. اور ہمیں سبھی کچھ بتا کر دنیا سے چلے گئے تھے. ان کی آنکھوں میں آنسو رہتے تھے ہر وقت. وہ جب خدا کی پکار لگاتے تھے، سزا لگاتے تھے، تو روتے تھے. اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے تھے. تو پھر کیا اجر ملا کہ روتے ہوئے گئے اور دنیا سے گئے تو ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی. چہرے پر حسن پیدا ہونے لگا تھا، نور ابھرنے لگا تھا، روشن چہرہ ہونے لگا تھا. یہ خدا کی قدرت تھی. انہوں نے اس بزرگ کو، خدا تعالی نے اس بزرگ کو اچھے لوگوں میں شامل کر لیا تھا، نیک لوگوں میں شامل کر لیا تھا، اپنے دوستوں میں شامل کر لیا تھا. اے کاش ہمیں بھی خدا تعالی ایسی ہی منزل دے کہ ہم خدا کے قریب ہو جائیں. بس کافی دیر تک ایسی باتیں ہوتی رہی، سوچیں چلتی رہیں. بلے کی خوشی کی انتہا نہ تھی. کہہ رہا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہم بدل گئے ہیں. اچھا لگتا ہے، یہ زندگی اچھی لگنے لگی ہے مجھے. اور کیا تھا، کیونکہ صبح شام پانچوں وقت اذانوں کی آواز گونجنے لگی تھی، حویلی کے طرف آواز گونجنے لگی تھی. صبح شام 5 وقت نمازیں اذانے کی آواز گونجنے لگی. ہم سجدوں میں گر جاتی تھی، رکوع میں گر جاتی تھی، روتی رہتی تھی آنکھیں. بس خدا کی یاد میں، خدا کی بس ایک ہی کوشش تھی، ہماری ایک ہی خواہش تھی. اب اللہ 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 اللہ، بس یہی ہماری زندگی کا مقصد تھا.
یہی ہماری زندگی کا مقصد تھا. اور وہ گل پری جو شاید ہمارے لیے ایک فرشتہ بن کے آئی تھی، جب تلاوت کرتی، کلام پاک کی تلاوت کرتی، تو سبھی کچھ بلا دیتی، سبھی کچھ بلا دیتی. اگر ہم کاموں میں لگے ہوتے تو کاموں کو چھوڑ کر ساری توجہ اس کی طرف کر دیتے. کیسی ہے سہانی، کیسی نرالی، کیسی دلکش، کیسی دل میں اتر جانے والی بات تھی اس کی، دلوں پر قبضہ کر دینے والی بات تھی اس کی. وہ تلاوت میں اس طرح کھو جاتی کہ بس بلا دیتے سبھی کچھ. یہ نہیں کہ وہ خاص جگہ پہ بیٹھ کر تلاوت کرتی تھی، نہیں، کام کرتے ہوئے بھی، کبھی برتن دھوتے ہوئے، آٹا گوندتے ہوئے بھی وہ تلاوت کرتی جاتی. سورۃ یاسین کا بس، سورۃ الرحمن، جو بھی تھا. وہ حافظ قرآن تھی، پورا قرآن اس کے دل میں روشن تھا، پورا قرآن اس کے دل میں روشن تھا. بے انتہا اچھا لگ رہا تھا. اب کی زندگی بے انتہا اچھی لگنے لگی تھی. ہم جو اپنے سروں پر دوپٹہ رکھتی نہ تھی، اب اترنے نہ دیتی تھی. وہ جو اپنے جسم دکھا کر فخر محسوس کرتی تھی کہ میرا جسم ایسا ہے، میرا جسم تم سے بہتر ہے، میرا جسم تم سے بہتر ہے، وہ جسم کو چھپاتی تھی، ایک دوسرے سے چھپاتی تھی، ظاہر نہیں کرنی تھی. یہی حکم دیا تھا ہمیں، یہی حکم ملا تھا، یہی حکم ملا تھا، ایسے ہی حکم ملا تھا. آج وقت فجر کی نماز پڑھ کے تلاوت کلام پاک جب اس نے شروع کی، ہم کھوتی چلی گئی تھی. وہی لفظ جو مجھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خدا کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آئی میں نے کہہ دیا تھا، گل بانو، تمہارے اندر علم کا نور ہے، علم کی دولت ہے. بزرگوں نے بہت کچھ سکھایا ہے، پڑھایا ہے. ہم تو جاہل قسم کی ہیں، کبھی اس زندگی کے بارے میں نہ سوچا تھا. ہمیں کچھ بتاؤ، دین کے بارے میں بتاؤ، کیا ہے دین میں. کوئی واقعہ سناؤ پیغمبروں کے، خاص کر ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کا واقعات ہے. جن کی دنیا سے، جن کی شاید ان کی وجہ سے، بلکہ یقینی طور پہ ان کے لیے تو دنیا تخلیق کی تھی، ان کے لیے دنیا پوری کائنات تخلیق کی گئی تھی، ان کے لیے سبھی کچھ تخلیق کیا گیا تھا. اس نے شروع کر دیا تھا بتانا. کیسے واقعہ سناتی ہوں، میں ایک انتہائی حسین واقعہ سناتی ہوں. ہم بیٹھ کے تھے اس کے قریب، بلا لگ بیٹھا ہوا تھا. اس نے واقعہ سنانا شروع کر دیا. یہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سناتی ہوں. بچے تھے، 9-10 سال کے بچے تھے.
ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا کنویں میں. اور پھر ایک قافلہ آیا, انہوں نے ان کو بچے کو نکال لیا. جب نکالا تو دیکھا تو انتہائی حسین و جمیل بچہ تھا وہ. یہ لفظ ان کے نا بلا بھی میرے قریب ہو گیا تھا, وہ بھی پاس آ گیا تھا. جب 9-10 سال کے بچے کا ذکر ہوا تو وہ بھی قریب ہو گیا تھا. انتہائی حسین و جمیل بچہ تھا. اس کو لے کے چل پڑے اور مصر کے بازاروں میں نیلامی شروع ہو گئی. ان کو وہ بک گئے, بیچ دیا گیا. کسی نے خرید لیا. خریدنے والا کوئی معمولی انسان نہ تھا, اپنے وقت کا وہ وزیر تھا, بہت بڑا وزیر تھا. پورا علاقہ, پورا شہر اس کے انڈر میں تھا. خرید لیا تھا, خرید کے محلوں میں لے گیا تھا, اپنے محلوں میں لے گیا تھا. یہ بچہ جب محلوں میں پہنچا اور اس نے اپنی بیوی کو یہ بچہ بغیر تحفہ میں دے دیا, یہ میری طرف سے تحفہ ہے. اس کی بیگم نے جب بچے کو دیکھا تو ایک کرنٹ سا لگا, اس کو ایک کرنٹ سا لگا. دیکھتے ہی رہی. اس کا حسن لاجواب حسن میں کھوئی رہی. پھر اس کے دل میں پیار اٹھنے لگا تھا بچے کے لیے. اس قدر پیار اٹھنے لگا تھا کہ بس وہی اس کی سوچوں کا محور بن گیا. بچہ ہی اس کی سوچوں کا محور بن گیا. حالانکہ وہ شادی شدہ تھی, ملکہ تھی, حسین و جمیل تھی, اپنے وقت کی شہزادی تھی. بچہ اس کی سوچوں میں بس نکلتا نہ تھا. ہر وقت جب وہ بچے کو دیکھتی بس اس کے دل میں ایک ہلچل مچ جاتی. وہ بوڑھی ہوتے کہ بچہ جوان ہوتا گیا. شیطان نے حملہ کر دیا تھا. شیطان نے اس کے اوپر اور وہ اس کے عورت پر حملہ کر دیا تھا. اس کا نام زلیخا تھا. شیطان نے اوپر حملہ کر دیا تھا اور اس نے اس کے اندر ہوس کو پیدا کر دیا تھا. ایسی ہوس کو پیدا, ایسی آنسو اس کے اندر آگے جلنے لگی تھی کہ بس اس بچے سے, اس نوجوان سے, اس حسین و جمیل نوجوان سے اپنے پیاس بجھانا چاہتی تھی, اپنے اندر لگی آگ کو بجھانا چاہتی تھی. جب وہ کامیاب نہ ہوئی, حالانکہ اس نے سبھی دروازے بند کر دیے تھے. بہت بڑا محل تھا, کئی دروازے تھے, تالے لگا دیے تھے کہ یہ کہیں جا نہ سکے اور کوئی اندر نہ آ نہ سکے. کسی کو معلوم بھی نہ ہو کہ یہ میں گول کھلانے لگی ہوں, کسی کو معلوم بھی نہ ہو. دروازے لاک ہو گئے تھے. جب اس نے اپنی ہوس اظہار کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دیا. وہ ٹھکرانا نہیں, اپنے آپ کو ٹھکرایا نہیں دیکھنا چاہتی تھی. جس مقصد کے لیے بلایا تھا وہ پورا کرنا چاہتی تھی. وہ جپٹ پڑے, اس پر جپٹ پڑے. حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ پڑے. پھر دروازے کھلتے گئے, تالے ٹوٹتے گئے, دروازے کھلتے گئے. وہ پیچھے بھاگتی رہی. یہاں تک کہ آخری دروازہ بھی ٹوٹ گیا, تالا ٹوٹ گیا, دروازہ کھل گیا. حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکل آئے. باہر اس کا خاوند کھڑا تھا.
उसने पकड़ने की कोशिश की थी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ने की कोशिश की थी, कपड़े फट गए थे पीछे से। अपने आप को बचाते हुए बाहर निकल आए थे, भागते हुए बाहर निकल आए थे। जब बाहर निकले, अपने हामद को देखकर उसके गले लगी और होते हुए कहने लगी कि इस शख्स ने मेरी इज्जत को खेलना चाहा था, मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहा था। मैं बचाती रही थी अपने आप को, इल्ज़ाम लगा दिया था, इल्ज़ाम लगा दिया था, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया था, इंतहाई बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया था। उसको दुख हुआ था, उसके शोहर को इंतहाई दुख हुआ था, और हज़ारों सोचें उसके अंदर आने लगी थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पूरी ज़िंदगी उसके सामने आने लगी थी कि मैं बड़े करीब से देखा है, ये ऐसा इंसान ना था, ये ऐसे इंसान ना थे। लेकिन अभी भी उसकी बीवी कैसे झूठ बोलती थी। बीवी की बातें सुने कि या उनका चेहरा देखते, उनकी तरफ उनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में देखते तो कुछ भी नज़र, सफाई, नफासत, सभी कुछ नज़र आता, पाकीज़गी नज़र आती। लेकिन उलझ गए थे, वो शोहर उलझ गया था। तब बेगम बच्चे ने फैसला कर दिया था, ये खुदा ने ताकत दी थी बच्चे को, खुदा ने ताकत दी थी बच्चे को, बोलने की हिम्मत दी थी, बोलने की ताकत दी थी। बच्चे ने क्या दिया था, गवाही दे दी थी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अगर आगे से कपड़े फटे हों तो समझो समझ लेना का कि ये गलत थे। अगर पीछे से फटे होंगे तो फिर औरत गलत होगी, औरत गलत होगी, क्योंकि उसने पीछे से पकड़ना चाहा था, पीछे से पड़ना देखा गया, औरत गलत निकली, जुलेखा गलत निकली थी, गलत निकली थी। बच्चे की गवाही काम कर गई थी, बच्चे की गवाही काम नहीं कर गई थी। जो इल्ज़ाम लगाया था कि तो बेइंतहा बड़ा गलत इल्ज़ाम लगाया था, वो खुदा ने इंसाफ कर दिया था, खुदा ने इंसाफ कर दिया था। झूठी बढ़ गई थी, नदामत हुई थी उसको, लेकिन क्या करती, शहज़ादी थी अपने वक़्त की, अपने वक़्त की शहज़ादी थी, नदामत को अपने को भूल ना सकी, ये सब वाक़े को भूल ना सकी थी, क्योंकि वो बस उनके इश्क में गिरफ़्तार हो चुकी, इतनी गिरफ़्तार हो चुकी थी कि बस उनके अलावा कुछ नज़र ना आता था। और वो तो चाहती, उनको पता था कि शायद मैं ये काम करूँगी तो वो शहज़ादा, हसीना जमील शहज़ादा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनकार नहीं करेंगे, इनकार नहीं करेंगे। इनकार हो गया था। ये तड़प थी उसके अंदर जो उसको बस खाई जा रही थी, खाई जा रही थी। और ये भी उसने फैसला कर रही थी कि कैद करवा दिया था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद करवा दिया था। हालांकि गलत तो खुद ही थी, मुजरम खुदा की खुद ही थी, अपने हामद की मुजरम होती, बेगुनाह शहजादे को, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद करवा दिया। लेकिन तड़प उसके अंदर ख़त्म ना हुई थी, तड़प ख़त्म ना हुई थी, जलती रहती थी। प्यार जो उसने किया था वो बस इंतहा की बुलंदियों को पहुंच गया था, पहुंचता जा रहा था, पहुंचता जा रहा था। उसके दिल में, उसकी ज़िंदगी में सुकून आ रहा था। वो था कैसे थे, बस
کیا ہو گیا تھا؟ کہیں بھی آتی جاتی، کہیں بھی آتی جاتی تو چہرہ نہ بول پاتی، چہرہ نہ بول پاتی. یہاں تک کہ قید میں گئی، ادھر گئی تو سکون نہ ملا اس کو. کہتے یہ تو بڑا مطمئن ہے. قید نے بھی اس کو اثر نہیں کیا. کوڑے لگاؤ، کوڑے دلوا دیے تھے، کوڑے لگوا دیے تھے. لیکن خود ہی تڑپ گئی تھی، خود ہی تڑپ اٹھی تھی. بس کرو بس کرو، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، مجھ سے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. خود ہی کرتی تھی، خود ہی روتی تھی، خود ہی کرتی تھی، خود ہی روتی تھی. دیوانی ہو گئی تھی، پاگل ہو گئی تھی. خواجہ یوسف علیہ السلام کے عشق نے پاگل کر دیا تھا اس کو. یہاں تک کہ بوڑھی ہوتی گئی. جو جو بوڑھی ہوتی گئی عشق بڑھتا گیا، عشق بڑھتا گیا، عشق بڑھتا گیا. یہ خدا کی قدرت تھی نا کہ اس سے ہاتھ سے سبھی کچھ جاتا رہا. خواجہ یوسف علیہ السلام کو سبھی کچھ ملتا گیا، اس کے ہاتھ سے نکلتا گیا. خواجہ یوسف علیہ السلام کو ہر چیز ملتی گئی، یہاں تک وزیر بن گئے. اور یہ محل سے بھی نکل آئی، بالکل خالی ہاتھ ہو گئی. ندامت سے، جو ندامت اس کے شوہر کو ملی تھی وہ اس کی موت کا سبب بن گئی، وہ اس کی موت کا سبب بن گئی. یہ بھی اپنی ندامت کو لیے اعتراف کر دیا کہ ہاں میں ہی غلط تھی، میں ہی غلط تھی، میں ہی غلط تھی. میں نے ان کو مجبور کیا تھا، میں نے ان کو مجبور کیا تھا اپنی حفظ کے لیے، مجبور کیا تھا. تسلیم کر لیا تھا، اس نے بھی تسلیم کر لیا تھا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے سزا نہ دی تھی، معاف کر دیا تھا، معاف کر دیا تھا. لیکن اس کے عشق کو، زلیخا کے عشق کو کوئی بھی بلا نہ سکا تھا. بوڑھی ہوتی گئی، عشق میں مزید ڈوبتی گئی، مزید ڈوبتی گئی. ایک ہی لفظ سے، ایک ہی لفظ سے کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آتی ہے، ہر طرف سے خوشبو آتی ہے، ہر چیز میں خوشبو آتی ہے. ہمیں وہ میرے آس پاس ہی ہیں، میرے آس پاس ہی ہیں کہیں. یہ لفظ بولتی تھی. بوڑھی ہو گئی تھی، ساتھ دینے والے سبھی مر گئے تھے، اکیلی رہ گئی تھی. یہاں تک کہ اندھی ہو گئی تھی، ہاتھ میں چھڑی پکڑ لی تھی، چلنے پھرنے کے لیے چھڑی پکڑ لی تھی، چلا بھی نہ جاتا تھا. ہڈیاں بوڑھی ہو گئی تھیں ان کی، ہڈیاں بوڑھی ہو گئی تھیں، نظر ختم ہو گئی تھی. لیکن دیوانگی ختم نہ ہوئی تھی، دیوانگی ختم نہ ہوئی تھی. دیوانگی ویسے کی ویسے تھی جیسے پہلے دن سے تھی، جیسے پہلے دن تھی. وہی دیوانگی تھی، وہی دیوانگی تھی. بلکہ وہ تو شروع تھا، بڑھتی گئی تھی، انتہائی بڑھتی گئی تھی. ہر کسی کو یہ بات کہتی کہ میرا وہ یوسف آ گیا ہے، میرا یوسف آ گیا ہے، میرا یوسف آ گیا ہے. مجھے نظر تو نہیں آتا لیکن اس کی خوشبو میں سونگتی ہوں. میرے آس پاس ہی ہے قریب، میرے آس پاس ہی قریب، میرے آس پاس ہی ہے. واقعی ایسی اس کی بات حقیقت ہوتی تھی. جب حضرت یوسف علیہ السلام قریب آتے، اس کے قریب نہ آتے تھے، وہ اس کو دکھائی نہ دیتے تھے، لیکن وہ محسوس کر جاتی تھی، خوشبو محسوس کرتے تھے، مہک محسوس کرتی تھی.
اس بات کا حضرت یوسف علیہ السلام کو علم ہو گیا، اس چیز کا حضرت یوسف علیہ السلام کو علم ہو گیا تھا کہ وہ اندھی ہو گئی ہے، میرے عشق میں بوڑھی ہو گئی ہے، لیکن مجھے بھولنا پڑی نہیں ہے، مجھے بھول نہیں سکی ہے، بھلا نہیں سکی ہے، ایک لمحہ کے لیے بھول نہیں سکی ہے۔ وہ وزیر تھے، بہت بڑے، اپنے وقت کا وزیر تھے، اس کے خامد کی جگہ ان کو مقرر کر دیا گیا تھا، یہ خدا کی طرف سے نا، خدا کی طرف سے تھا دیا سبھی کچھ، وہ وزیر تھے۔ اور یہ بت پرستی کا دور تھا، ان کے ہر طرف بوتی پروت، جن کو توڑنا چاہتے تھے توڑتے رہے تھے، قید میں رہے تھے، وہاں بھی سبھی کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا، سبھی کو اسلام میں داخل کرتے جا رہے تھے، خدا کی یاد، خدا کے بارے میں بتاتے جا رہے تھے کہ واحد ہستی ہے وہ، کہ بس جس کو پکڑ لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس خدا کو اپنا مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جو جن کے دلوں میں روشنی پھیلتی تھی وہ بس ان میں کلمہ پڑھ لیتے تھے، کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ ایک بہت بڑا قافلہ تھا، بہت بڑا قافلہ تھا جو اسلام میں داخل ہو گیا تھا، جو اسلام میں داخل ہو گیا تھا، جو ان پر ایمان لایا تھا، ان کی پیغمبری پر مان لے آیا تھا کہ یہ خدا کے پیغمبر ہیں، عام انسان نہیں ہے، یہ خدا کے پیغمبر ہیں، جو کہتے تھے وہ ویسے ہی ہوتا تھا، ایسے ہی ہوتا تھا۔ وہ بت پرست انسان، ان کو بھی یقین نہ آ رہا تھا، وہ کسی طرح اپنا لوہا منوانا چاہتے تھے، اسی صلاح کو ان کے سامنے محفل میں، بڑی محفل میں پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جانتے ہو، اس عورت کو جانتے ہو؟ ہاں جانتے ہیں، وہ انہوں نے کہا تھا، گواہی تھی کہ یہ اس وقت کے وزیر کی بیوی ہے، اندھی ہو چکی ہے، اندھی ہو چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے۔ یہ لفظ ان لوگوں کے تھے، لفظ ان لوگوں کے تھے، یہ تو تمہیں پتہ ہے کہ یہ بوڑھی بھی ہو چکی ہے، اندھی بھی ہو چکی ہے، اگر اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں تو پھر، اگر اس کو جوانی دوبارہ مل جائے پھر، ہاں پھر ہم مان لے آئیں گے آپ کے اوپر کہ یہ آپ خدا کے سچے پیغمبر ہیں۔ ایسا ہو گیا تھا، آنکھیں بھی مل گئی تھی، وہی جوانی مل گئی تھی، وہی جوانی مل گئی تھی جو بہت پہلے والی تھی، بہت پہلے والی تھی، حسن بھی ایسا مل گیا تھا، سبھی کچھ مل گیا تھا، آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی تھی، وہ اندھی نہ رہی تھی، زلیخا اندھی نہ رہی تھی، خدا نے اس کو بنائی واپس کر دی تھی، جوانی لوٹ آئی تھی، لیکن وہ مان نہ لائے تھے، کفر تھا ان کے دلوں میں، کفر تھا ان کے دلوں میں۔ اور جب خدا مور لگاتا ہے نا کفر کی، تو پھر کفر ہی رہتا ہے۔ وہ اپنے دلوں کو دھو نہ سکے تھے، دلوں کو دھو نہ سکے تھے، سبھی کچھ دیکھ کے بھی نہ تسلیم کیا تھا، خدا کو تسلیم نہ کیا تھا، ان کو پیغمبر ہونے کو تسلیم نہ کیا تھا۔ کیسی کیسی دنیا تھی، کیسی کیسی دنیا تھی، کیسے کیسے عجیب لوگ تھے کہ سبھی کچھ بھی دیکھ کے مان نہ لائے تھے،
حقیقتیں دیکھ کے مان نہ لائے تھے. اور جوان ہوتے ہی زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام نے شادی کر لی. وہ بیوی بن گئی ان کی. وہ واقعہ سناری تھی اور بلا میرے قریب ہو گیا, بالکل قریب ہو گیا تھا, جیسے وہ ہماری کہانی ہی تھی, جیسے ہم ان کی کہانی بن گئے تھے. وہ ہماری کہانی نہیں تھی, بس ہم ان کی کہانی بن گئے تھے. وہ 10 سال کا بلا وہ کہانی سنا کر چپ ہو گئی تھی, خاموش ہو گئی تھی. لیکن میں اپنی سوچوں میں گم ہو گئی تھی. اس کہانی نے ایسا اثر ڈالا تھا میرے اندر کہ مجھے بلا اور اپنا بھی یاد آ گیا. سبھی کچھ ویسا نظر آ گیا کہ میں بھی کہیں بڑی اس سے تھی. وہ معصوم بچہ تھا, لیکن کافی فرق تھا. وہ میرے جسم کا عاشق ہو گیا تھا. پہلے میرے جسم کا عاشق ہوا تھا, پھر میرے چہرے کا عاشق ہوا تھا. مجھے نوچنے آیا تھا, نوچ ڈالا تھا اس نے. عمر پر نوچ ڈالا تھا اس نے. پھر میں بھی اس کے لیے پاگل ہونے لگی تھی. وہ میرے لیے پاگل ہونے لگا تھا, میں اس کے لیے پاگل ہونے لگی تھی. پاگل ہوتی دیوانی ہوتی گئی. وہ نظر نہ آتا تو بے چینی پھیل جاتی میرے اندر بھی بے چینی پھیل جاتی, تڑپنے لگتی تھی. وہ آ جاتا تو سکون مل جاتا مجھے سکون مل جاتا. گہری سانس لی تھی میں نے, اور آسمانوں کی طرف دیکھنے لگی تھی کہ یا اللہ پاک کیسی کہانیاں چل رہی ہیں, کیسی کہانیاں چل رہی ہیں, کیسے قصے ہیں, کہانیاں ہیں. تو ہی جانتا ہے, تو ہی جانتا ہے, تو بہتر جانتا ہے, سبھی سے بہتر جانتا ہے. ہمارے دلوں کو بھی تو جانتا ہے. ہمارے دلوں میں جو حوث پرستی تھی, شیطانیت تھی, جو گندی عورتیں تھیں, ہم جو اعتراف کرتی ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہیں, میرے پروردگار معاف کر دے ہمیں, بس معاف کر دے.